Assalamu alaikum everybody. My name is Rabia Batul. I am visiting consultant at CCTS, that is Child Centered Teletherapy Services. और इस हफ्ते वैसे तो सब लोग जो हैं वो कोई एक दिन मना रहे हैं, आज का दिन मना 3 दिसंबर का दिन मना रहे हैं इंटेलेक्चुअली या किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी के हवाले से लोगों के लिए। लेकिन सीसीटीएस एक मुनफरिद चीज ये कर रहा है कि वी आर सेलिब्रेटिंग अ होल वीक फॉर दिस। और उस पूरे हफ्ते में हमारे पास एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हैं जिसमें हम बहुत स्पेशल लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं। ऐसा ही एक बहुत स्पेशल गेस्ट आज मेरे पास हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स मीट हिम, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। अस्सलाम वालेकुम सुभान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुभान के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इन्होंने अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और करंटली ये माशाल्लाह से मास्टर्स कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में। इससे ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज दुनिया सुभान को मेरी नजर से नहीं, किसी और की नजर से नहीं, खुद सुभान की नजर से देखे। सो आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द होल वर्ल्ड कि कौन है सुभान, क्या क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, इस अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी, मेरा नाम सुभान रशीद है और मैं करंटली जो है वो एमए स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा ये है कि मेरी जो हमारी फैमिली है, इनके अंदर जो है वो 4 भाई मेरे और भी ब्लाइंड हैं। तो हम जो है वो 5 भाई विजुअली इम्पेयर्ड हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि माशाल्लाह मेरे और भाइयों ने तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरा भी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि मैंने जो है वो जब हम अपने स्कूल ज़ुरुल कौनैन साहब उनसे मैंने बाकायदा जो है वो नात की भी जो है वो ट्रेनिंग ली है और इसके अलावा जो है वो कई मुकाबलों में भी जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने अपने बारे में करवाया। सो आपने जैसा कि अभी मुझे बताया कि आपके भाई जो हैं उन सब ने भी अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशंस जी, जी। हैं और करंटली वो क्या कर रहे हैं? जी, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं हाफ़िज़ हारून रशीद उन्होंने जो है वो एमए इन उर्दू किया हुआ है और इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल में वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि वो अ, अल्लाह ही जो है वो कुछ लोगों को चुनता है और उनका इंतख़ाब करता है इस काम के लिए। वो जो है वो ब्रेल राइटिंग जिस राइटिंग में हम जो है वो पढ़ते हैं, उसमें जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए वो जो है वो कुरान मजीद उन्होंने 3 ज़बानों के अंदर लिखा है और तकरीबन 500 से ज़्यादा ब्लाइंड्स को वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो कुरान मजीद जो है वो तक़सीम कर चुके हैं ब्रेल राइटिंग के अंदर। माशाल्लाह, दैट्स अ रियली अ और बिग बिग जी। अचीवमेंट, माशाल्लाह। जी, जी। इसके अलावा जो है वो एक फरहान रशीद वो भी मेरे ब्लाइंड भाई हैं। वो जो है वो वैसे तो अभी वो ग्रेजुएटेड हैं, उन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो मतलब चाहे वो साइटेड पर्सन्स हों या ब्लाइंड हों, वो उनको जो है वो आइल्स की तैयारी कराते हैं और जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ख़ास तौर पे उसमें आपको पता है कि जो इंग्लिश वो सारा एग्ज़ाम होता इंग्लिश में ही है। तो बिल्कुल। जो है वो इंग्लिश के अंदर वो जो है वो उनको तैयारी कराते हैं। तो ये है कि उन्होंने जो है वो ऑनलाइन अपने बाहिर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अ, अपने दोस्त और असातिज़ा के ज़रिए जो है वो उन्होंने उनकी माशाल्लाह इंग्लिश के ऊपर इतनी कमांड है कि वो जो है वो जिन्होंने एमए किया हुआ है और पीएचडी कर रहे हैं और जो आइल्स के लिए और वो बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनको भी वो जो है वो तैयारी करवाते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि माशाल्लाह से आपसे बात करके एक वो बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं कि आपने अपनी इस इम्पेयरमेंट को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। माशाल्लाह बहुत कम लोगों में होती है ये चीज़। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके अंदर ये जो इतनी पॉज़िटिविटी है, आप जो इतना लाइफ़ के बारे में पॉज़िटिव हो, इतने एम्बिशियस हो, बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ़ में, इस सारी पॉज़िटिविटी में किस हद तक किरदार आपकी फैमिली का है?
جی دیکھیے میرے خیال سے آج جس جگہ بھی ہم ہیں یا جس مقام پر بھی ہم ہیں وہ بنا جو ہے وہ پیرنٹس کی سپورٹ کے ممکن نہیں تھا. تو ان کی سپورٹ تو جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور سب سے زیادہ ہے. اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ یعنی انہوں نے ہمیں جو بھی ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو وہ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کر دی ہو، بلکہ ہر قدم پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اور کانفیڈینس جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بلڈ اپ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ میرے 2 بھائی جو ہے وہ نظر والے بھی ہیں، یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہیں. تو الحمد ان میں اور ہم میں جو ہے وہ فرق نہیں کیا. یعنی انہوں نے ہمیں جب بھی ٹریٹ کیا ہے تو انہوں نے ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا کہ یہ جو ہے وہ ڈسیبل ہیں، یہ معذور ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. بلکہ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح وہ اپنے باقی 2 نارمل بیٹوں کے ساتھ جس طرح سے رویہ رکھتی تھی اسی طرح ہی وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ کرنا، کیئرنگ کرنا اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اوور پروٹیکشن جو ہے وہ بھی کو اچھی چیز نہیں ہے. یعنی انہوں نے ہمیں اس طرح سے رکھا ہے کہ جب والد صاحب کبھی بھی ہمیں باہر لے کر جاتے تھے تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نہیں چلاتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ خود میری بازو کے ساتھ اپنی بازو ٹچ کرو اور آپ جو ہے وہ خود چلو، یعنی آپ اپنے قدموں پہ چلو. صرف جو ہے وہ آپ سہارا لینے کے لیے آپ بازو کے ساتھ بازو جو ہے وہ ٹچ کرو تاکہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو سکے، لیکن آپ چلو جو ہے وہ اپنے قدموں پر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہماری جو ہے وہ موبلٹی ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے. تو بعض پیرنٹس ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اگر وہ فائنینشلی طور پر بہت اسٹرانگ ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی ڈسیبل بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ ان کی کیئرنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے تو اس کے لیے وہ کیئر ٹیکر ہے جو انہیں کھلا رہی ہے، یا اگر انہیں باہر جانا ہے تو ڈرائیور ہے جو انہیں باہر لے کر جا رہا ہے. تو وہ بالکل بھی ان کی اندر موبلٹی نہیں آتی ہے، ان کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا، وہ بالکل جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہماری کیئرنگ کی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا. یہ بہت بہت اچھی اپروچ ہے ان کی. ہم بینگ اے تھراپسٹ، میں خود اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں، ہم لوگ بینگ اے تھراپسٹ یہی ریکمینڈ کرتے ہیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، ہم پیرنٹس میں بھی یہی انسٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈسیبل نہیں سمجھو، ان کی اسٹرینتھ دیکھو اور جی ان جی کو ایز مچ پاسبل، ایز مچ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کریں. اور یہی آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ ایسے کے ہی ہے، ساتھ کیا، کیونکہ آسائشوں سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ خود ایسے ہی ہے محنت بالکل. نہیں کریں گے، جب تک آپ خود گر کے سنبھلنا نہیں سیکھیں گے، آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے لائف میں. جی جی تو بالکل. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کے پیرنٹس نے بہت ہی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جس طرح سے آپ کو پروان چڑھایا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے باقی 2 اور بھائیوں کو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اچھا. جی جی ویسے میرے 4 بھائی اور بلائنڈ ہیں. اوکے 2 نہیں، اوکے. 2 کا تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے زبان کے ماشاء اللہ سے نو ڈاؤٹ کہ آپ کی لائف میں بہت پازیٹیوٹی ہے، فیملی سپورٹ بھی ہے، آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف لایا گیا اور ماشاء اللہ کافی حد تک بہت سے معاملوں میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں بھی. ٹھیک ہے، لیکن اب تک جی کی جو آپ کی زندگی تھی اس میں آپ کو کتنی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا اور کس قسم کی ہرڈلس تھیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں جی میرے خیال سے جب آپ کسی بھی سفر پر نکلتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سفر کے درمیان آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ زندگی بھی جو ہے وہ ایک سفر ہے اور اس زندگی کو بھی جب ہم گزارتے ہیں تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ ہمیں انہیں فیس کرنے کا جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ اتنی حوصلہ ہونا چاہیے، کانفیڈینس ہو کہ ہم ان ہرڈلس کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں. تو ظاہر ہے میرے بھی سفر میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جیسے اگر ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تھا کہ میٹرک تک تو چونکہ میں نے اپنے ہمارا جو اسکول تھا اسلام آباد میں المکتوم اسپیشل ایجوکیشن، تو میں نے اس میں ایجوکیشن حاصل کی. تو وہاں ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود تھی، بریل سسٹم موجود تھا، اساتذہ میں بریل میں پڑھاتے تھے، وہ ہم سے پیپرز بھی بریل میں ہی لیتے تھے. لیکن آفٹر 8th گریڈ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ 9th 10th میں جب سے بورڈ کے ایگزامز شروع ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنی لکھائی میں پیپر دے سکیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں رائٹر کو جو ہے وہ ارینج کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی کہ جو ہے وہ کوئی ایسا رائٹر ملے کہ جو لکھ سکے،
جو اچھی رائٹنگ بھی جس کی ہو اور وہ مان بھی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس کے جو ہے وہ پیپر دوں گا. اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ بہت سی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. رائٹرز مانتے نہیں ہیں. اور پھر یہ تھا کہ آفٹر میٹرک جو ہے وہ ہمارا کوئی بھی ایسا کالج نہیں ہے, تو ظاہر ہے مجھے جو ہے وہ عام جو ہے وہ ریگولر کالج میں ہی نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنا پڑا. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہماری لکھائی کے اندر جو ہے وہ کوئی کتابیں میں موجود نہیں ہیں, تو پھر وہ ریکارڈنگز کرنا, ان کو ارینج کرنا اور ظاہر ہے اس طرح سے پڑھنا, پھر یہ تھا کہ کافی مشکل بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو اساتذہ ملے انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا, پھر پیرنٹس نے اور فیملی نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا, تو اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ یہ سفر جاری ہے. الحمدللہ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے سفر میں اور بھی کامیابیاں نصیب کرے. سو آپ آمین. نے جس طرح سے ابھی مشکلات کا ذکر کیا, آپ نے ہرڈلز بتائی اپنی کہ اس سفر میں اب تک آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو آپ اپنے معاشرے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لائک آپ اس وقت صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہو, آپ پوری کی پوری اس کمیونٹی کو جی جی ریپرزینٹ کر رہے ہو جو ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, جو اسٹرگل کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے جی آپ نے اسٹرگل کیا, ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ کے پاس سپورٹ ہے, جی فیملی سپورٹ ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی ایسے سوسائٹی کو کیا میسج دو گے؟ دیکھیے سوسائٹی کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں, لیکن کوآپریٹ اس معنی میں نہیں کہ وہ کوئی ہمدردی کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں انسان کو زندگی میں جب بھی وہ اپنی زندگی کے کو معاملات کو ڈیل کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کی, یا ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے کام آتا ہے تبھی وہ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. بعض لوگ جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی, بعض کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ہر معنوں میں یہاں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی نہ کسی معنی میں جو ہے وہ ڈسیبل نہ ہو. Nobody is جیسے perfect. اگر ہم جی جیسے کہ اگر اگزامپل لیں کہ اگر آپ لوگ بھی جو نارمل ہیں, تو اگر آپ لوگ بھی رات کے ٹائم میں اگر آپ نکلتے ہیں تو اگر لائٹس موجود نہ ہوں تو آپ لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کو بھی لائٹس کی ضرورت ہوگی. لائٹس آپ کا جو ہے وہ آپ کا یعنی آپ کے لیے وہ سہارے کا کام کریں گی, تب جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اگر عام لائٹس موجود بھی ہوں تو ہم ان میں نہیں دیکھ سکتے. تو یہی ہے سوسائٹی کے جیسے جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ایسے ادارے ہیں کہ جو اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے لیے بھی وہ کام کریں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی یہ حوالے سے بات کی بورڈز کے حوالے سے, تو یہ کہ جتنے ہمارے ایجوکیشن کے بورڈز ہیں انہیں یہ چیز چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جس طرح سے اور ملکوں میں جو ہے وہ بلائنڈ سے جو ہے وہ یا تو لیپ ٹاپ پر پیپرز لیے جاتے ہیں یا ان کی اپنی لکھائی میں جو ہے وہ ان سے پیپرز لیے جاتے ہیں, تو جو ہے وہ ہم سے بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ جو رائٹر سسٹم ہے, رائٹر والا, اس کو جو ہے وہ میرے خیال سے اب جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. بالکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں یا ایسی بلڈنگز ہیں جو پبلک کے لیے یوز ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبل بنایا جائے جو ہے وہ ڈسیبل پرسنس کے لیے, تاکہ ان کی بھی ان جگہ پر ایکسیس جو ہے وہ آسان ہو جائے ان کے لیے. بالکل, I totally agree with you. کیونکہ اب دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں بالکل بھی انکلوسیونیس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب یہ جی ہے جی کہ ایسے ہی بہت حد تک انکلوسیونیس مطلب آ چکی ہے. جیسے ہم کہیں نا کہ پہلے بالکل زیرو تھا, تو ابھی یہ ہے کہ اویئرنیس جو آ رہی ہے اب ٹپیکل, تک. ہاں ایگزیکٹلی, کہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ابھی ٹپیکل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹپیکل بچوں کے بھی ایڈمیشنز مل رہے ہیں, ان کو بھی آٹزم بھی جو ہے وہ مین اسٹریمنگ میں جا رہا ہے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ بھی جا رہا ہے, ویژول امپیئرمنٹ بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری جی جی ڈسبلٹیز ہیں, امپیئرمنٹس ہیں جو ابھی ٹپیکل بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بٹ آئی ٹوٹلی اگری ود جی یو کہ جب ہم اپنے نارمل اسکولز میں, مین اسٹریمنگ اسکولز میں ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے تو اس کے لیے جب ہم اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ہم ایک مائک یوز کر رہے ہیں جب ہم لیکچر دے رہے ہیں, سو دیٹ وہ آواز اس کو ایمپلیفائی ہو کے جائے, وہ سن سکے, اور ہم اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی وائی ناٹ بریل سسٹم فار ویژول امپیئرمنٹ؟ بالکل, آئی جی ٹوٹلی بالکل اگری ایسے ود ہی. یو. اس پر گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے, اس پر ہماری جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے. جی دیکھیں میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بلکہ ایک واقعہ بھی, مطلب واقعہ کیا ہے, مطلب ہماری جو ہے وہ کولیگ ہی تھی, تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی, وہ بھی بلائنڈ ہی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جب میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کا میرے جب ایگزامز ہو رہے تھے تو میٹرک میں جو ہے وہ انہوں نے جے ایل ایم بورڈ میں جو ہے وہ پوزیشن لی ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھرو رائٹر میں پیپر دے رہی تھی, تو جب میرا پہلا پیپر تھا تو وہ جو رائٹر تھی اس نے پہلے دن ہی, یعنی جب پیپر کا ٹائم آیا پیپر لکھنے کا,
تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا پیپر تب لکھوں گی کہ پہلے جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ جورلی ارینج کر کے دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت اسے کہا کہ یار ابھی تو تم میرا پیپر دو نا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ اس نے جب میرا پیپر دینا شروع کیا تو وہ مجھے اسی وقت سے ہی پتہ چل گیا تھا اس کے لکھنے کے انداز سے کہ وہ جو ہے وہ کیا لکھ رہی ہے اور وہ کس طرح سے لکھ رہی ہے۔ اور میٹرک میں تو میں نے پوزیشن لی تھی بورڈ میں، لیکن ایف اے میں جو ہے وہ میری بالکل بھی جو ہے وہ اچھی ڈویژن نہیں آ سکی اسی کی وجہ سے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو میرے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسے جورلی بھی ارینج کر کے دینی پڑی۔ مطلب اس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، صرف اس کی وجہ سے کہ چونکہ گورنمنٹ سطح پہ یہ بریل سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو میرے خیال سے جو ہے وہ اب گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح بھی جو ہے جب وہ اتنی آئی ٹی کی اور وہ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ اتنا کام کر رہے ہیں تو جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اب کام کرنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں بالکل ابھی آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت کامنلی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک صحیح، انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کسی عام انسان کو بھی کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک پرسن جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی وہ چیلنجز کے ساتھ ہے، اس کی کوئی امپیئرمنٹ ہے، ہاؤ کین یو ڈو دس؟ لائک اٹس ناٹ ایتھیکلی پاسبل، ناٹ ایتھیکلی جی، اپروپریٹ۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے نا ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، لیکن آئی وش کہ یہ چیز بہت جلدی چینج ہو جائے، ہم لوگوں کی سوچ بہت جلدی چینج ہو انشاءاللہ۔ جائے۔ سو سبحان، آپ جو اسپیشل نیڈس کے پیرنٹس ہیں ان کو آپ کیا کہنا جی، چاہو جی۔ جی، ان کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی ایسا بچہ ڈسیبل بچہ اگر پیدا ہو گیا ہے، تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو آپ کو اس کو جو ہے وہ اپنے اللہ کی جو ہے وہ مرضی سمجھنی چاہیے، اور آپ کو بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے شاید مجھے جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے کہ وہ مجھ سے شاید کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے بچے کی پرورش کروں۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کی اچھی پرورش کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ یعنی ایسا شاید کام نہ ہو کہ جو آپ کو جو ہے وہ اگلی جو زندگی ہے یا آخرت میں جو ہے وہ آپ کے کام آ سکے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ ان ڈسیبل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ آپ ان کو کریں، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ان کو جو ہے وہ اوور پروٹیکٹ نہ کریں، اور صرف جو ہے وہ ان کو فائنینشلی طور پر ہی سپورٹ کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اور اب تو بلکہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کافی زیادہ ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور وہ جس طرح سے آپ کو اس بچے کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں آپ ان کی گائیڈنس کو جو ہے ان کی گائیڈنس پر عمل کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ معاشرے میں اپنے پیروں پر جو ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ بالکل، بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس کے لیے تو آپ نے بہت اچھا میسج دیا، سوسائٹی کو بھی آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا جس پر کام ہونا چاہیے۔ واٹ اباؤٹ دا پیپل وتھ اینی سارٹ آف امپیئرمنٹ جو ابھی آپ کو سن رہے ہیں اور وہ آپ کی طرح اتنے باہمت نہیں ہے، وہ آپ کی طرح اس چیز کو اپنی کمزوری انہوں نے مطلب جیسے آپ نے کمزوری نہیں بننے دیا، لیکن انہوں نے اس چیز سے ہار مان لی، اپنی مشکلات سے انہوں نے ہار مان لی ہے اور وہ زندگی میں آگے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جی، ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ مشعل راہ بنائیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی چراغ راہ جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ یعنی میں ایک اکیلا جو ہے وہ ڈسیبل نہیں تھا، میرے ساتھ جو ہے وہ میرے 4 بھائی اور بھی جو ہے وہ بلائنڈ ہیں۔ تو جس طرح سے ہم لوگوں نے بھی ان مشکلات کا سامنا کیا، تو اگر آپ بھی تھوڑی سی ہمت اپنے اندر اور پیدا کریں اور آپ جو ہے وہ اگر لوگوں کو فیس کرنا سیکھ جائیں تو یہ ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح معاشرے میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں ایک اور میسیج یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے وہ جو بھی کوئی بلائنڈ ہے یا کسی بھی وہ ڈسیبلٹی کو ریپرزینٹ اگر کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک پوری کمیونٹی کا ریپرزینٹر ہے۔ تو اگر بالکل، وہ کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے، وہ کہیں پہ کچھ بھی جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو وہ یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھے کہ میں جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ جو بھی کام کرے وہ پازیٹیو کرے، کوئی اچھا کام کرے، کیونکہ اگر وہ کوئی بھی ایسا کوئی غلط کام یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گا تو وہ جو ہے وہ نام یعنی اس پوری کمیونٹی کا جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اس پوری کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ پازیٹیو کریں، اچھا کریں، اور کوشش یہ کریں
کہ اپنے جیسے اور لوگ، اگر آپ خود کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں یا خود آپ کسی قابل ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ سبحان, آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمیں انٹرویو دیا. تھینک یو سو مچ. آج کے میرے انٹرویو کا مقصد ویلکم ہی ویلکم. یہی تھا, کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ آپ نے جس طرح لائف میں بہت ایکسل کیا, آپ لائف میں بہت آگے جا رہے ہو, آپ ایک برائٹ فیوچر آپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے انسپریشن لیں, اور وہ اس چیز پر بلیو کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک امپیئرمنٹ ہے, کوئی ایک آپ کو چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا ہے, تو وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب نہیں کرتا ہے. اس ایک امپیئرمنٹ کے ایسے ہی ساتھ آپ کے پاس بہت ساری اور اسٹرینگس ہیں جن پہ آپ فوکس وہ کر کہتے ہیں نا کے. کہ جب اللہ آپ سے کوئی ایک چیز لے لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو کئی اور چیزیں جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. بے پھر یہ شک, ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو اور اسٹرانگ کرنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات میں بھی ابھی کہنا چاہ رہی تھی کہ ان اسٹرینگس پر فوکس کر کے اپنے آپ کو معاشرے کا ایک بہترین رکن ثابت کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سبحان, ونس اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ویلکم. ایٹ دا اینڈ آف دس انٹرویو میں اپنی ساری آڈینس سے, جو بھی مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گی کہ لیٹس ایکسپٹ اٹ, کہ جو بھی ہے, جو بھی ڈسیبلٹی ہے, جو بھی امپیئرمنٹ ہے, اس کے لیے ایکسیپٹینس لے کر آئیں. پلیز اس کے لیے ایسے ہی. ایکسیپٹینس لے کر آئیں, اس کو انکلوسیونیس کی طرف لے کر آئیں. وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں, ان کی طرف ہمیں سمپتھی نہیں چاہیے, ان کو ہماری کوئی سمپتھی نہیں چاہیے, ان کے لیے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے. لیٹس بی ایمپیتھیٹک, لیٹس بی ہیلپ فل فار دیم. اور اسی میسج کے ساتھ میں اللہ حافظ کہتی ہوں اپنی تمام آڈینس کو. اور سبحان راشد, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ.